समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अंदर आती ये ऐलान किया कि भाई जो भी सिंधी उतर जाओ और पंजाबी और पठान बैठ जाओ। तो जो कंडक्टर था वो भी सिंधी था, लड़काने का था। तो बोला हम जो 4 आदमी थे 3 वो उतर गए सिंधी, और बाकी उन्होंने जो है ना गाड़ी पे जो है ना फायर शुरू की अंदर। छोटे छोटे बच्चे शर्म नहीं है। आवाम की जो परेशानी थी, कराची तक जो लाइन लग गई थी, हैदराबाद तक लाइन लग गई थी, और हमें बार बार जो है ना बच्चे और ये उस पे आ रहे थे। हमने उनकी खातिर एक 48 घंटे का टाइम दिया है। कोई ऐसा हुकूमत में शख्स है, कोई ऐसा शख्स है जिसको कराची की खून रेजी की फिक्र हो, कोई ऐसा शख्स है जिसको लियारी की फिक्र हो कि लियारी किन हालात से गुजर रहा है। जहाँ भी क्रिमिनल रहेगा, जहाँ भी दहशतगर्द रहेगा, उनको हम स्पेयर नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर और वेलकम टू द शो। नाजरीन, अगर ये मैं कहूँ कि कराची में या आजकल सिंध में और बलूचिस्तान में भी, लेकिन आज तो मखसूस तौर पर हम ख़ास तौर पर कराची की बात कर रहे हैं और सिंध की बात कर रहे हैं कि सुबह होती है, शाम होती है और खून की जो होली है वो यूं ही खेली जाती है। कोई ऐसा घर नहीं है जो या कोई ऐसी माँ नहीं है या कोई ऐसी बहन नहीं है या कोई ऐसी बीवी नहीं है जिसके घर 1, 2, 3, 4 लाशें अल्लाह ताला माफ़ करे उनके वर्सा की ना भिजवाई जाए। जो इन शहर में लोग बसते हैं या जो जिसके गिरदोनवा में रहते हैं या जो यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं, वो इस कदर अपनी ज़िंदगियों से बेजार आ चुके हैं कि वो मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। पहले भी वो सूबा बदर हो चुके हैं और अब भी उनकी कोशिशें यही हैं कि वो किसी न किसी तरह अपनी किसी न किसी एहतजाज के ज़रिए हुक्मरानों को ये बता सकें कि उनके साथ हो क्या रहा है। आए दिन ये खबरें, ये अल्लाह माफ़ करे, ये कौन से मुहज़्ज़ब मुआशरे में होता है कि यहाँ से जाने वाली बस को आप रोकें। उसके बाद आपने एक एनी शायद की खुद बात सुनी, उसने कहा कि कंडक्टर भी लाड़काना का था और ड्राइवर भी सिंधी था। पूछा गया कौन कौन सिंध से, बस से उतारा गया और बाकी लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके उनको मार दिया गया। ये बस जो है ये कोहाट जा रही थी और उसके बाद फिर आज एक बस पर फायरिंग की गई। उसके साथ साथ आपने पिछले अखबार में आप देख लें, जितने भी हैं मेरे ख्याल से कोई 24 पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं उनको आप मौत के घाट उतार चुके हैं। आज आपने एक SSP को मार दिया है, उसके साथ उसके दोस्त डॉक्टर को टारगेट किलिंग में मार दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि सदर मुमलिकत इस वक्त शहर में मौजूद हैं और उन्हें भी इतनी ही तशवीश है। पिछले साल से लेकर अब तक कोई 50 कमेटीज़ बन चुकी होंगी, पहले सूबाई लेवल पर, फिर वफाकी लेवल पर, फिर कोर कमेटीज़ की मीटिंग्स, फिर इजलास पर इजलास, फिर रेंजर्स के ऑपरेशन, फिर रेंजर्स को मज़ीद जो है वो तौसी की गई, उनको अहकामात जारी किए गए, फिर शूट ऑन साइट का ऑर्डर। लेकिन जहां ये तमाम इजलास चलते रहे वहीं पर खून की होली भी खेली जाती रही और अब तक फरवरी 15 से लेकर अब तक
153 लोग جو ہیں وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ مار دیے گئے ہیں. اس پر بات کریں گے کہ آخر اس کا حل کیا ہے. کہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کی طرف جائے, اور وہ کون سے لوگ ہیں جو سندھ کو, بلوچستان کو, کراچی کو خون کی ندیوں سے نہلا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ڈیوائیڈ ہو اور ایک دوسرے پر الزامات لگائیں. پولیٹیکل فورسز کا آپس میں مل بیٹھنا ایک خوش آئند بات ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی حل بھی ہے یا نہیں. اس چھوٹے سے وقفے کے بعد پاکستان میچ جیت گیا. یس پکنک پر ہوں, پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس وقت آپ جب پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو نیچے ظاہر سی بات ہے کہ آپ فلیشنگ ٹکرز بھی پڑھ رہے ہوں گے. اب تک کراچی میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی آج تعداد 7 ہو چکی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے اوپننگ میں گفتگو ہی کر رہی تھی, اس شہر کے لہو کی داستان ہی آپ کو سنا رہی تھی, تو ایک اور شخص کو رنگی میں مار دیا گیا ہے. اب وہ اللہ بہتر جانے کون ہے. ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے اسد اللہ بھٹو صاحب نے. امیر ہیں آپ جماعت اسلامی سندھ کے. امان اللہ مسعود صاحب ممبر ہیں پروونشل اسمبلی سندھ اسمبلی کے. ANP سے آپ کا تعلق ہے, ان کے ایک اہم رکن ہے. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب انفارمیشن سیکرٹری پاکستان مسلم نواز کے ایک سینئر ممبر ہے. اور اسی طرح اسما ارباب عالمگیر صاحبہ, آپ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم رکن ہے. اسد اللہ بھٹو صاحب, گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے, تو کون سی دنیا کے ملکوں میں ایسی جمہوریت ہوتی ہے جہاں پہ توبہ استغفار اللہ معاف کرے, بسوں میں روک کر اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو, ان کی شناخت پوچھی جاتی ہے, اور پھر جو اپنی شناخت بتا دیتے ہیں اس کے بعد وہ اتار دیے جاتے ہیں اور باقیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. تو بنیادی سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت ناکام ہو چکی ہے؟ شکریہ جیسمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نواب شاہ یا اس کے قریب کا, یہ تو ایک بہت سنگین واقعہ ہے, لیکن حکومت نے اب تک اس کے لیے کوئی تحقیقاتی کوئی مؤثر انتظام نہیں کیا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ سندھ میں ایک سول وار کی طرف لے جانے والا واقعہ ہے. اور پہلی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی سندھ لبریشن آرمی بھی ہے, سندھو دیش لبریشن آرمی. پہلے بلوچستان لبریشن آرمی تھی, پھر یہ مہاجر لبریشن آرمی بھی سنی ہے, پھر ابھی جو ہے سندھی لبریشن آرمی سنی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو ہے یہ حکومت کی اپنی ناک بند اندیشی کی وجہ سے ہوا ہے, کہ یہ جو انہوں نے مختلف غلط پالیسیاں اڈاپٹ کی ہیں ان کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں. کس قسم کی غلط پالیسیاں؟ وہ غلط پالیسیاں اس طرح سے ہیں کہ یہاں پر جو لسانیت کو آگے بڑھایا گیا, لسانیت کے بنیاد پہ یہاں پر لوگوں کو قتل کیا گیا کراچی میں. اگر اس وقت اس کو روک دیا جاتا تو شاید یہ واقعات آگے نہیں بڑھتے. لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں قتل عام ہوتا ہے, لوگ مرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس کے بعد گلے ملتے ہیں اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. حالانکہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, لوگ مر رہے ہوتے ہیں, خون بہہ رہا ہوتا ہے, لیکن ایک لیپا پوتی جو ہے ہوتی ہے. یاوری عبدالرحمن ملک صاحب وہاں سے تشریف لاتے ہیں, کو جی وہ یہ ہو رہا ہے اور فلاں جگہ یوں. تو جماعت اسلامی کراچی اور سندھ اور کے امن کے لیے کیا کر رہی ہے, آپ کا کیا رول ہوگا؟ ہم نے ابھی لیاری کے اندر جو آپریشن ہوا وہاں پر ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے وہاں گئے اور لوگوں کو کھانا فراہم کیا اور امن کے لیے کوشش کی. یہاں جتنے سیمینار ہو سکتے تھے, حکومت پہ پریشر ڈیولپ کر سکتے تھے, ہم نے وہ سب تمام جو دستوری قانونی اپوزیشن کر سکتی ہے وہ کام کیے ہیں. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اگر وہاں امن قائم ہوا ہے تو اس میں جماعت اسلامی کا بھی ایک حصہ ہے. لیاری میں
اور اسی طرح سے کراچی کے لیے امن کے لیے بھی ہم نے بہت کچھ کوشش کی ہے، سندھ کے امن کے لیے بہت لیکن آپ قاتلوں کو ابھی تک بے نقاب نہیں کر سکے. آپ لوگ بھی نشاندہی نہیں کر سکتے لاسانیت کو کون پھیلا رہا ہے. امان اللہ مسعود صاحب مجھے یہ بتائیے، میں واپس آؤں گی اسد اللہ بھٹو صاحب. امان اللہ مسعود صاحب یہ بتائیے گا جو بس کا واقعہ تھا اس میں آپ تک کیا اطلاعات پہنچی تھیں؟ آج آپ کو پتہ ہے کراچی میں بھی ایک بس پر فائرنگ کی ہے اور اس میں بچی اور خواتین بھی تھی، چیخ و پکار چلتی رہی لیکن بے رحموں نے کسی کی آہ نہیں سنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو نواب شاہ والا واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے، اور خصوصاً سندھ میں جس طریقے سے نیت پھیلائی جا رہی ہے اور مزید اس چیز کو ہوا دینے کے لیے، اور کچھ لوگوں نے مختلف جھوٹے میسیج بھی چلائے ہیں کہ ہمارے لوگ مارے گئے، حالانکہ بیسیکلی وہاں پختونوں کو مارا گیا. اور آپ نے خود بھی اس وہاں کے جو متاثرین ٹی وی پہ بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ نان سندھی جو بھی ہیں، مطلب جو سندھی ہے وہ اتر جائیں اور باقی لوگوں پہ فائرنگ شروع کری. اس میں ایک آدھ بندہ بکر کا بھی تھا لیکن زیادہ تر ہمارے پختون بھائی تھے، سوابی جاری ہاں جی، اور پھر اٹک کا بھی ایک بندہ تھا. لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ تو بالکل ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بالکل ناکام ہو چکے ہیں لائن آرڈر کے حوالے سے. اگر اس طریقے سے جس طرح یہاں پر کراچی میں سندھ محبت ریلی پہ فائرنگ ہوئی، 12 مئی کے واقعات ہوئے، ابھی جو ایئرپورٹ پہ شاہی سعید صاحب کا استقبال تھا ان کی ریلیوں پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے. ہم لوگ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ آج اس حکومت کا نہیں، شروع سے 12 مئی سے لے کر مشرف کے دور سے بھی یہ اس طرح ہوتا رہا. آج تک ہم نہیں اس طرح نہیں ہوتا رہا. اتنے حالات خراب ہیں. 12 مئی ایک انوکھا واقعہ، امان اللہ صاحب 12 مئی ایک انوکھا اور ایک بہت ہی بڑی نوعیت کا واقعہ تھا. یہاں تو روز 12 مئی ہے. اگر 12 مئی کا تدارک آپ کرتے ہیں تو یہ واقعات نہیں ہوتے. آپ کون؟ آپ کریں، آپ حکومت میں ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ سندھ میں تو ہماری 2 سیٹیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جن کے پاس وزیر داخلہ ہے، جن کے پاس وزیر اعلیٰ ہے، جن کے پاس حکومتی مرکزی وزیر داخلہ ہے، صبح شام یہاں چکر لگاتا رہتا ہے. اور خصوصاً ہمیں تو چیف جسٹس صاحب سے بڑا گلہ ہے کہ وہ سوموٹو ایکشن نہیں لے رہے ہیں ایسے واقعات پہ. انہوں نے کراچی پہ سوموٹو ایکشن لیا نہیں لیا، انہوں نے کہا آپ کا ملیٹنٹ گروپ ہے، انہوں نے کہا ایم کیو ایم کا ہے، دیکھیں ختم کریں نا. ہم نے کب کسی کو منع کیا کہ آپ ختم نہیں کریں؟ جماعت اسلامی کا کہا تھا بھٹو صاحب، جماعت اسلامی کے ملیٹنٹ ونگ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا سوموٹو نوٹس نہیں کا کیا مطلب؟ سب کے نام لیے تھے، لیکن ہم نے تو سب سے نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ماں سوائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، یہ بات مجھے پتا ہے، میرے پاس ان کا آرڈر پڑا ہوا ہے. ہم نے سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے آپریشن ہم سے شروع کیا جائے. شاہی سے صبح شام کہتے ہیں، لیکن آج تک آپریشن دیکھیں جب تک آپ یہ لیاری میں آپریشن کر کے ابھی تک آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوا. اس طریقے سے آپریشن نہیں جس طرح لیاری میں ہو رہا تھا. دیکھیں لیاری کے ایسے لوگ تھے وہاں ٹارگیٹڈ آپریشن ہو اس پہ کسی کو گلا نہیں ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہو کہ ان کے پانی بھی بند، گیس بھی بند، بجلی بھی بند کر دو اور اس طرح آپریشن. نتیجہ زیرو نا. تو آپریشن حل نہیں ہے. یعنی کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر میں پہلے بھی جاسمین کئی دفعہ پروگرام ہوں، یہاں پولیٹیکلی لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں میں انوالو ہے. جب تک وہ مخلص نہیں ہوں گے، منافقت نہیں چھوڑیں گے، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. کون سی پارٹیز وہ سب لوگ جتنے بھی یہاں، آپ سب سے پہلے پیپلز پارٹی، پھر ایم کیو ایم، این پی، سارے لوگ یہ جو قتل عام خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ ہم کیا کریں آپ لوگوں کو مخلص کرنے کے لیے؟ آپ لوگوں کے پاس کیوں خاموش ہے؟ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے؟ آسما صاحبہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی صدر مملکت کا یہاں ہونا اور ان کی موجودگی میں دو کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے. یا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ صدر مملکت کی بات سننے سے لوگ قاصر ہیں اور ان کی بات نہیں سنتے، ان کو سمجھ نہیں آتی. جو بھی منسٹرز ہیں یا جو بھی ان کے ارد گرد لوگ ہیں یا جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے، یا پھر آپ کے اتحادی آپ کے قابو میں نہیں ہیں اور شاید بجٹ پاس کرانے کے لیے آپ کی کچھ مشکلات ہوں گی. لیکن کیا پیپلز پارٹی نے سندھ سے دوبارہ ووٹ لینے ہیں، بلوچستان سے دوبارہ ووٹ لینے ہیں؟ 2 صوبوں میں تو آگ لگی ہی ہوئی ہے، لیکن جس طرح کراچی کے شہریوں کو اور بسوں پہ فائرنگ کر کے بے دردی سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس پر آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے اپنے 8 یا 9 لوگ پچھلے 5 دنوں میں مارے گئے ہیں.